अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल इल्म सितारे और हम में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो है हरूफ स्वामत की सतूर बनाना सीखेंगे कि हरूफ स्वामत को आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इनकी जो सतरें हैं, जो इसके तरीक़ा इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है। तो वो मैं आज आपको सबसे पहले मैं आपको तरीक़ा जो है वो बता देता हूँ और फिर जो है वो मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने एक पहली सतर में जो है हरूफ स्वामत को अलहदा हरूफ में लिखना होगा और फिर जो है आपने दूसरी सतर के अंदर जो है मकसद लिखना होगा। फिर आप इन दोनों सतरों को जो है अलग अलग हरूफ में लिखेंगे। हरूफ में लिखने के बाद अब ये करना है कि इन दोनों सतरों को जो है आपस में इम्तिजाज देकर आपने तीसरी सतर को जो है वो इस्तिखराज करना होगा, यानी बनाना होगा। अब वो तीसरी सतर कैसे तैयार होगी, अब क्या करना होगा कि एक हरूफ पहली सतर से लें और एक हरूफ जो है दूसरी सतर से लें, फिर एक हरूफ पहली सतर से, फिर जो दूसरा हरूफ है वो दूसरी सतर से लें और ऐसे बार बार जो है दोनों सतरों को इम्तिजाज देते जाएं तो आपकी जो तीसरी सतूर है वो आपकी बन जाएगी, नमदार हो जाएगी। अब अगर मकसद वाली इसमें अगर ये भी देख लें कि अगर मकसद वाली जो है हरूफ ज़्यादा हैं, जो यकीनन ज़्यादा ही होंगे, और जो हरूफ स्वामत हैं वो कम ही होंगे, तो आपने जहाँ आपके अल्फाज ख़त्म होंगे मकसद वाली के, तो आपने दोबारा से हरूफ स्वामत को शुरू से लेना आपने स्टार्ट कर देना है। और एक और बात आप इसमें जहन नशीन कर लें कि जो तीसरी सतर जो आपकी तैयार होगी उसमें जो हर्फ होंगे वो जुफ्त ही होंगे और कतई वो जो है कभी भी आपके ताक नहीं आएंगे, हमेशा आपके जुफ्त ही रहेंगे। अगर आपके ताक आएँ तो समझ लें कि आपने कोई गड़बड़ की है इसके अंदर। अब जो तीसरी सतर है उसके जो है चार चार आपने अल्फाजों को आपस में मिलाकर तिलिस्म या कलमात बना लेने हैं और आखिर में अगर दो बाकी बच जाएं तो या एक बच जाए तो आप उनको दो हरफी बना लें। एक नहीं बचेगा, दो बचेंगे, दो बच जाएं तो आपके जो है ना आपने उसके जो है दो को आपस में मिला के उनके जो है हरूफ बना लेने हैं, ठीक है। फिर आप वो जो हरूफ बन जाएंगे उसके नीचे आपने मकसद लिख देना है। जो मकसद बनाने वाली जो इबारत बनाने वाली जो वीडियोस हैं वो मैंने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो पहले अब हम जो है वो करते हैं, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले जो है हरूफ जो स्वामत हैं उनको हम लिख लेते हैं कि हरूफ स्वामत कैसे होते हैं। तो वो होते हैं कुछ इस तरह लिखे जाते हैं, अहद, फिर जो है रसस और फिर ताक और फिर लमू, ठीक है। ये जो है हरूफ स्वामत हैं, इन्हें हरूफ स्वामत कहा जाता है। अब हमें करना क्या है, अब हमने और जो दूसरी सतर होगी वो हमारी होगी, ये हरूफ स्वामत वाली सतर हो गई। अब दूसरी जो हम सतर लेंगे उसमें हमारा होगा मकसद, ठीक है। अब ये पहले तो आपने ये लिख लेने हैं। अब मैं मकसद में ये लेता हूँ कि हमने किसी का सर दर्द, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का बहुत ज़्यादा शदीद जो है सर दर्द होता है और हम उसके सर दर्द ख़त्म करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे बिस्तम दर्द सर, ठीक है, ना हो। ये आप मतलब एक हमने वो बना लिया है, सतर बना लिए कि बिस्तम दर्द सर ना हो। अच्छा, अब जैसे ये बीमारी वाले हैं ना कि किसी का कोई दर्द, पेट का दर्द हो, टांगों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, सर का दर्द हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लें। जैसे मोहब्बत के अमाल हों, दुश्मनी के अमाल हों, उनमें जो है आपका ज़रूरी है कि आप उसमें उसकी माँ का नाम और उसका अपना जो नाम है और मतलूब का नाम और तालिब का नाम, इन दोनों का नाम आप इसमें डालेंगे। लेकिन इस किस्म के अगर कोई आपने अमाल करने हैं, जो दर्द ख़त्म करना हो, बीमारी ख़त्म करनी हो, मतलब कि जो अब जैसे सर दर्द का तावीज़ा बना रहे हैं तो आप बना के देंगे उसको कि आप अपने सर में बांधो, तो वो सर में जब बांध देगा तो उसका जो सर का दर्द है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कवायद अमलियात के मुताबिक जो मैंने अभी तक आपको सिखाया उसके मुताबिक अगर आप ये
کام کریں گے تو فوراً تعویذ باندھتے ہی جو ہے درد جو ہے وہ سر کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کو جوڑوں کا درد ہے تو آپ اسے کہیں، ٹانگوں میں درد ہے تو اسے کہیں آپ اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیں، کسی کو پیٹ میں درد ہے تو آپ اسے کہیں کہ پیٹ کے ساتھ باندھ دیں۔ مطلب ہے کہ آپ جو بھی بیماری ہو اس کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دو چیزیں ہمارے پاس بن گئی ہیں نا، اب ہم نے ان کو الگ الگ کرنا ہے۔ اب یہ ہے ہماری 70-1 اور یہ ہے 70-2، یہ تو ہمارے پاس مطلب ہے کہ مجموعہ آ گیا ہے کہ ہم نے یہ والا کام کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس حروف صوامت ہیں اور یہ ہمارا مقصد ہے بستم درد سر نہ ہو۔ اب ہم پہلی 70 کو لیں گے، پہلی 70 ہم لیں گے اور اس کو حرفی کریں گے ٹھیک ہے، الگ الگ حروف میں ہم اس کو لکھیں گے۔ اب وہ کیا ہیں، الف ہو گیا، ہا ہو گیا، پھر دال ہو گیا، پھر را ہو گیا، پھر سین، پھر صاد اور پھر طا اور پھر جو ہے کیا آتا ہے، پھر عین اور پھر کیاف اور پھر جو ہے لام اور پھر جو ہے میم اور پھر واو اور پھر یہ ہا جو ہے ہا، اس کو ہم لکھ لیں گے۔ اب یہ پہلی 70 ہو گئی۔ ہم نے اس کو کیا کیا، ہم نے حروف الگ الگ حروف کر کے ہم نے لکھ لیے ہیں۔ اب جو دوسری 70 ہے، جو ہمارا مقصد جو ہم نے لکھا تھا بستم درد سر نہ ہو، اس کو بھی اب ہم جو ہے ایسے الگ الگ حروف کے اندر لکھیں گے۔ اب کیسے لکھیں گے، وہ ہو گیا با اور پھر ہو گیا سین، پھر ہو گیا تا، پھر ہو گیا میم، ٹھیک ہے، بستم اور پھر دال، پھر را، پھر دال، یہ ہو گیا درد اور پھر جو ہے سر، سین اور پھر رے اور پھر جو ہے نون، پھر ہا اور پھر جو ہے ایک پھر ہا اور پھر جو ہے واو۔ اب یہ والی سطور بھی ہم نے لکھ لی اور یہ والی سطور بھی ہم نے لکھ لی ہے۔ اب اصل کام جو ہے اب وہ آپ کا ہوگا یہاں سے سٹارٹ۔ اب جو ہماری جو تیسری سطور بنے گی، اب وہ کیسے بنے گی وہ ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم نے ان کو آپس کے اندر امتزاج دینا ہے، ان کو آپس کے اندر مکس کرنا ہے، ان دونوں سطور کو جو ہے ہم نے آپس میں مکس کرنا ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے بڑی دھیان سے دیکھنی ہے شروع سے آخر تک، تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ ایک مرتبہ آپ صرف سمجھ جائیں اس عمل کو، پھر آپ کو جو ہے حروف صوامت کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی بھی عمل کو۔ آپ صرف جو طریقے میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں وہ دیں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کو بس آپ مطلب جتنا انہانس کرتے جائیں گے آپ کی طاقت جو ہے وہ روحانی حروف صوامت کے اندر بڑھتی جائے گی۔ اب ہم جو ہے امتزاج دیں گے۔ اب پہلا حرف جو ہے آپ نے ہمیشہ حروف صوامت کا لینا ہے۔ پہلا حرف ہم ہمیشہ جب بھی آپ عمل کرنے بیٹھیں گے، پہلا حرف حروف صوامت کا، پھر دوسرا حرف آپ نے اپنی یہ مقصد والی لائن کا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلا حرف ہمیشہ حروف صوامت کا اور جو دوسرا حرف ہوگا وہ ہم دیں گے اپنی مقصد والی کا۔ اب الف ہو گیا، پھر با ہو گیا، پھر اس کا ہا ہو گیا، پھر جو ہے نیچے والی مقصد کا سین ہو گیا، پھر اس کا دال ہو گیا حروف صوامت کا، اور پھر اس کا جو ہے تا ہو گیا، تا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے پھر دال ہو گیا، پھر میم ہے، پھر سین ہے، پھر دال ہے، پھر سواد ہے، پھر جو ہے را ہے، پھر طا ہے اور پھر دال ہے، پھر عین ہے، پھر شین ہے اور پھر کیاف ہے اور پھر را ہے، پھر یہ والا لام ہے، ٹھیک ہے۔ لام کے بعد جو ہے دال ہے، یہ دال آ گیا، اور پھر دال کے بعد را ہے، اور پھر جو ہے واو ہے، واو کے بعد ہا ہے، ہا، اور اس کے بعد جو ہے نون ہے، نون کے بعد جو ہے
اچھا دیکھیں اب یہ ہا یہاں پہ ختم ہو گیا نا ہا ہمارا، ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا نون تک ہوا ہے اور یہاں ہمارے جو ہے ہا اس کا ختم ہو گیا ہے. اب ہم کیا کریں گے، اب پھر دوبارہ اس کو شروع کر لیں گے، جیسے نون پھر الف پھر اس کا آ گیا ہا اور پھر جو ہے اس کا آ گیا یہ والا ہا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کا جو ہے ہم لیں گے ہا یہ دوسرا اور یہ والا ہا، ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہم لے لیں گے دال اور پھر اس کا لیں گے ہم واو اور یہ بلکہ یہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے. اچھا خیر، اگر مجھ سے یہ اس میں غلطی بھی ہو گئی ہے، اب جلدی میں بنا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو ساتھ بنا رہا ہوں. تو مقصد آپ کو سمجھانے کا یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس میں غلطی بھی ہو گئی ہو تو آپ جو ہے وہ سیٹ کر لینا. مقصد جو اصل مقصد ہے وہ آپ کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ان دونوں سطور کو جو ہے آپس میں امتزاج کرنا ہے. پہلا حرف حروف صامت کا، دوسرا جو ہے مقصد کا. اور جہاں پر بھی آپ کا یہ والی جو حروف صامت والی سطور ہے وہ ختم ہو جائے، فار ایگزامپل میں نے ابھی تک سین پر گیا اور سین کے بعد جو ہے یہ ہا ختم ہو گیا ہے، تو پھر سین کے بعد میں جو ہے ہا جو ختم ہو گیا پھر میں الف آ جاؤں گا اور پھر اس کا را لکھوں گا اور پھر ہا لکھوں گا، پھر نون لکھوں گا، پھر اسی طرح جو ہے ہم اس کو بدلتے رہیں گے جب تک یہ سطور ختم نہیں ہوتی. اس کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے، بار ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے. اب جو اصل چیز ہے نا وہ ہے آپ کی یہ حروف جو حروف ہمارے بنے ہیں، جو سطر جو ہماری تیسری سطر ہے وہ یہ والی سطر ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ان چار الفاظ کو جو ہے آپس میں باندھتے جانا ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہ ہے، یہ پھر اس طرح ہا آ جائے گا اور پھر ایسے سین آ جائے گا، ٹھیک ہے. ایسے ان کو آپس میں ملاتے چلے جائیں گے ہم، ٹھیک ہے. یہ نئے الفاظ بنتے جائیں گے، چار کو ملاتے جائیں، پھر یہ چار مل جائیں گے، پھر یہ چار مل جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے یہ چار مل جائیں گے اور اسی طرح پھر اگلے چار مل جائیں گے. اور فار ایگزامپل آخر میں آپ چار ملاتے آئے ہیں تو آپ کے پاس دو بچ گئے ہیں، یہ والے دو الفاظ بچ گئے ہیں، تو آپ نے ان کو صرف ایسے لکھ دینا ہے بس. یہ دو الفاظ آپ کے پاس، فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے آخر میں جو ہے وہ ہا اور سین بچ گئے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے کر دینا ہے، یہ ہا اور سین کو آپس میں ملا دینا، حس بنا دینا. پہلے آپ نے جتنے بھی حروف ہوں گے ان کو چار مکس کرتے جائیں گے، چار کی آپ وہ بناتے جائیں گے سطور. اور آخر میں اگر دو بچ گئے، چار بچ گئے تو چار کا بنا دیں گے، دو بچ گئے تو دو کو آپس میں مکس کر دیں. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے ان کلمات کو آپ نے لکھ لینا ہے. لکھنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے نیچے عبارت لکھ لینی ہے. اب وہاں آپ نام شامل کر دیں، کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ توکل یا خدام لکھ دیں یا بستم درد سر نہ ہو فلاں بن فلاں کا، ٹھیک ہے. یا آپ لکھ دیں فلاں بن، اب جیسے یہ ہے نا کہ فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے. اس طرح آپ نیچے لکھ لیں بستم درد، وہی جو آپ نے پہلی وہ لی ہوگی درد نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ نے اسی طرح اس کو لکھ لینا ہے. اگر اس کو آپ نہیں لکھنا چاہتے تو اس طرح لکھ لیں کہ بستم درد سر نہ ہو فلاں بن فلاں کا، ٹھیک ہے. آپ اس طرح بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. تو مجموعہ جو تھا وہ مجموعہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ نے ان کو استعمال اس طریقے سے کرنا ہے. باقی آپ کی اپنی روحانیت کے اوپر ہے، آپ کی جتنی روحانیت ہوگی. اچھا اس کے بعد آپ نے جب بھی یہ والا آپ کام کریں نا تو اس کو آپ کالے کپڑے کے اندر ضرور لپیٹیں. جب بھی آپ اس کا جو استعمال کریں گے اس تعویذ کا، تو آپ نے اس کو کالے کپڑے کے اندر لپیٹنا ہے. جب بھی آپ حروف صامت کا کام کریں تو آپ اس کو کالے کپڑے کے اندر ضرور لپیٹا کریں.
اس سے آپ کی جو عمل کی جو طاقت ہے وہ اور زیادہ انہانس ہوگی اور زیادہ آپ کی جو عمل کی طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ کالے کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ لیں، اب اس بندے کو دے دیں کہ آپ درد سر کے لیے آپ اس کو اپنے سر کے بالوں میں آپ باندھ دیں، عورت ہے چٹیا میں باندھ لے، مرد ہے تو وہ ٹوپی کے اندر رکھ لے، تو اس کا فوراً ودن جو ہے نا منٹ آپ وہ تعویذ رکھتے ہی اس کا جو درد سر کا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حروف صامت اس قسم کے اس کے جو الفاظ جو اثرات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ چکی ہوگی، اور امید میں کروں گا اور دعا کروں گا کہ آپ سب جو ہے اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں، گندے کاموں سے، شر کے کاموں سے اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے، ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہم سب کی جو ہے مال، جان، عزت، علم، رزق میں اضافہ عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ناگہانیات سے، آفات سے، بلیات سے، حادثات سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے اور جنات کے شر سے بھی ہمیشہ محفوظ رکھے۔ تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔